बनाने में ये उम्मीद है कि काम आएँगी ये बातें। हाज़रीन, हमारे दरमियान ईरान से सैयद सिब्त हैदर ज़ैदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। प्रोफ़ेसर अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल वो हमसे जुड़ चुके हों, तो मैं उनसे दरख़्वास्त गुज़ार हूँ कि आप अपने ख़िताब से हम सबको नवाज़ें। इस्लामी निज़ाम के क़याम में मदारिस इस्लामिया का किरदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुंदिरीन व शफीइल मुज़निबीन वल मुजरिमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन अन नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। मौज़ूए गुफ्तगू बहुत ही मुख्तसर वक्त में जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, इस्लामी निज़ाम के क़याम में इस्लामी मदारिस का किरदार। यहाँ पर हमने सूरह तौबा की 122वीं आयत का इंतखाब किया है कि जो हमारे इस मौजू के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात तो ये कि इस्लामी मदारिस ज़ाहिरन यूँ तो हम सभी के सामने वाज़ेह है कि इस्लामी मदारिस से मुराद यही दीनी मदारिस हैं कि जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, वरना हमारे असरी मदरसे भी इस्लामी मदरसे हैं, ये गैर मुस्लिम या गैर इस्लामी मदरसे नहीं। लिहाजा यहाँ पे जो हमारा असली उन्वान है वही दीनी मदारिस। दीनी मदारिस के सिलसिले में खुद यूं तो आगाज़ बेसत से ही पैगम्बर अकरम ने दीनी तालीम और तरबियत अपने असहाब की शुरू की, और वो सिफत जो खुद कुरान करीम ने पैगम्बर अकरम के लिए इरशाद फरमाई है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम दीनी शुरू की, इसी का नाम दीनी मदरसा करार पाया। लेकिन इस आयत के नाजिल होने के बाद जो मदीने में नाजिल हुई, सूरह बरात सूरह तौबा की 122वीं आयत, तो इसमें बाकायदा सराहतन कहा गया कि क्यों कुछ लोग हर फिरके से, हर ताइफे से, हर शहर से, हर बस्ती से तफक्कुह फिद्दीन, फ़िक़ाहत की तालीम हासिल करने के लिए क्यों अपने घर से कूच नहीं करते। यानी यहाँ पर बाकायदा ताकीद की जा रही है, और कूच करना बता रहा है कि ये एक जगह नहीं, बल्कि अपनी अपनी बस्तियों से, अपने अपने कबीलों से, अपने अपने ताइफों से, अपने अपने फ़िरक़ों से निकलने के बाद एक जगह तालीम के लिए जमा हो। यानी इसका मतलब ये है कि यही आयत करार पाती है दीनी मदरसे की बुनियाद का। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही मस्जिदुन नबी दीनी मदरसा करार पाई है, और यहीं पर दीनी तालीम का आगाज़ हुआ, और पैगम्बर अकरम ने इस आयत के ज़ैल में बाकायदा रस्मी तौर से दीनी तालीम शुरू की, और यहीं से अजीम अजीम असहाब हुजूर अकरम की तालीम हासिल करने के बाद अपने ज़माने के हर एतबार से हर मुकाम पर फाइज हुए। यहीं से तालीम हासिल करके काजी भी बने हैं, यहीं से तालीम हासिल करके फ़कीह भी बने हैं, यहीं से तालीम हासिल करके हुजूर अकरम ने अपना गवर्नर के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में भेजा। गोया के हम अपने उसी मकसद की तरफ के इस्लामी निज़ाम, यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी तालीम, दीनी मदरसे के ज़रिए से इस्लामी निज़ाम। लिहाजा आप देखें कि खुद इस्लामी निज़ाम की हकीकत भी हमारे यहाँ ये आज की अपनी किसी की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि खुद खुदावंद आलम कुरान करीम में असल कायनात में इस्लामी निज़ाम ही चाहता है। आप
قرآن کریم کی متعدد آیات کو دیکھیں، کہیں باقاعدہ خداوند عالم نے اپنے لیے حکومت الہیہ کے لیے تعبیر کیا ہے ملک الناس الہ الناس۔ سورہ ناس کے آیات کو ملاحظہ کریں، یا پھر جناب آدم کو جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو وہاں پہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی منصب خلافت دینے کے بعد ایک حکومت الہیہ کا آغاز تھا، اسلامی نظام۔ لہذا ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلا اقدام حکومت اسلامی کا کیا ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد آپ نے اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم کیا، اور یہیں مسجد النبی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد یہیں اسی مدرسے سے تعلیم دے کر کے کسی کو گورنر بنایا ہے، کسی کو قاضی بنایا ہے، کسی کو سپاہ امت اسلامی، سپاہ اسلام کا سردار بنایا، اور اس طرح تمام کے تمام عہدے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہی سلسلہ پھر آگے بھی بڑھا ہے، اور مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم امیر حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے ان کی اولاد میں سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہی سلسلہ دینی مدرسے کا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس عروج پر پہنچا ہے کہ تمام کے تمام دنیا کے ہر باب میں اس دینی مدرسے سے تعلیم دی جاتی رہی ہے۔ اسی دینی مدرسے سے یعنی مدرسہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنے والے کبھی میدان فقہ میں باقاعدہ امام ابو حنیفہ بنے ہیں، امام مالک بنے ہیں، اور ان کے علاوہ زرارہ محمد ابن مسلم، یا پھر ادبیات میں ابان ابن تغلب، یا پھر علم کلام میں ابن حشام، حتیٰ سائنس الجبرا وغیرہ میں بھی جابر بن حیان جیسی شخصیتیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد ہیں۔ لہذا یہ دینی مدرسہ فقط مخصوص نہ تھا جو آج ہمارے معاشرے میں دینی مدرسے کا تصور ہے کہ فقط تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ و اصول پڑھایا جاتا ہے، نہیں، بلکہ امام جعفر صادق کے زمانے میں یہ دینی مدرسہ دنیا کے ہر اعتبار سے اپنے کمال پر تھا، اور دوسری دنیا سے لوگ باقاعدہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ باقاعدہ یونان سے عیسائیوں کی آمد تاریخ میں ملتی ہے، ادھر ہندوستان و چین سے باقاعدہ بدھسٹ اور دوسرے اقوام کی تعداد نظر آتی ہے کہ جو اس عظیم مدرسے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا یہیں سے دنیا کے تمام علوم کی تعلیم دی گئی ہے، اور پھر یہیں سے بات اور آگے کہ یہیں سے باقاعدہ گورنر بنے ہیں، یہیں سے باقاعدہ قاضی، چونکہ آج بھی ہماری فقہ میں یہ لا جو آج انگریزوں کا قانون سمجھا جاتا ہے، باقاعدہ کتاب القضاء، کتاب الحدود، کتاب الدیات، کتاب القصاص، یہی لا کے قانون ہیں۔ طلاق و نکاح کی کتابیں ہوں، یہ جتنی بھی بحثیں ہیں، یہ باقاعدہ مفصل گفتگو ہے کہ جو انہی دینی مدرسوں میں۔ لیکن لمحے فکریہ پھر یہ رہا کہ یہاں سے یہ سب کچھ نکلنے کے بعد تمام کے تمام انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ واقعاً جب تک کہ یہ سیاست اس دین کے تابع رہے گی تو اسلام آگے بڑھتا رہے گا، اسلام ترقی کرتا رہے گا، لہذا انہوں نے اپنی اس چالاکیوں سے ایک خاص حربے کا استعمال کیا جو آج ہماری قوم میں راسخ ہو چکا ہے، ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے۔ وہ یہ تھا کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ سمجھا دیا جائے کہ دین صرف مسجدوں تک کام آتا ہے، دین فقط دینی اداروں تک کام آتا ہے، دین صرف عبادت گاہوں تک کام آتا ہے، اور سیاست کے لیے دینی مدرسے کام آنے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کی اس پالیسی سے ہماری امت مسلمہ خصوصاً بر صغیر میں یہ ہوا کہ ہمارے یہاں دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا، اور دین کو سیاست سے جدا کرنے کے بعد پھر دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم اسی سیاست کے تحت رہی، اور دینی تعلیم انہی دینی ابواب جو آج یہ لمحے فکریہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہمارے یہ جوان اس طرح کی
عالمی کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، چونکہ باقاعدہ ہم اپنی آنکھوں سے آنے والے خطرات، آنے والے مضرات کو بخوبی احساس کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ 3 پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف 3 پیغام۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دیکھیے ہماری قوم کے اندر، مسلمانوں میں، خصوصاً بر صغیر اور بالاخص ہندوستان میں، پہلی چیز تو یہ کہ ہماری قوم کو یہ باور کرایا جائے، یہ یقین دلایا جائے کہ دین و سیاست جدا جدا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سیاست اگر دین کے تابع رہے گی تو یقیناً سیاست میں پاکیزگی آئے گی، سیاست میں نظافت آئے گی، سیاست میں طہارت آئے گی۔ جب سے یہ سیاست دین سے جدا ہے تو سیاست میں ہمارے یہاں فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دھڑی ہے، غلط وعدے ہیں اور ان وعدوں پر عمل نہ کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ دین کے تحت سیاست رہے تو یقیناً جیسے کہ اوائل اسلام میں باقاعدہ حکومتیں اسی دین کے تحت، مدرسوں کے تحت چلی ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کے تحت چلنے والی سیاستیں پاک ہوتی ہیں، نہیں، پاک و پاکیزہ اور معصوم تو نہیں ہے، لیکن اس عصر حاضر کی غلاظتوں سے پھر بھی پاک ہیں۔ یقیناً کسی حد تک عدالت ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، کسی حد تک انصاف ہوگا، ستم نہیں ہوگا۔ لہذا پہلی چیز ہماری قوم میں یہ باور کرایا جائے، یہ یقین دلایا جائے کہ دین و سیاست الگ الگ نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کی سیاست تھی کہ اس نے خود پہلے عیسائیت میں دین کو فقط اور فقط اپنی عبادت گاہوں میں منحصر کر دیا اور سیاست کو آزاد کر دیا، لیکن اسلام کی پالیسی یہ تھی کہ اسلام میں سیاست بھی دین کے تابع ہو۔ لہذا پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ اسلامی حکومت بھی دین کے تابع رہے گی۔ لہذا اگر آج ہمارے جوان اس بات کو باقاعدہ بیداری سے سوچیں اور پھر اپنے سیاسی میدان میں بھی ان کو آگے بڑھائیں جو دین میں آگے ہیں، تو یقیناً اتنا دھوکہ نہیں ہوگا، اتنا جھوٹ نہیں ہوگا، اتنا ظلم نہیں ہوگا۔ کسی حد تک معصوم تو نہیں ہوں گے، لیکن کسی حد تک ان کو آگے، جس کا نمونہ ہے ہمارے پاس جمہوریہ اسلامی ایران میں اسی حوزے علمیہ دینی مدرسے، اسلامی مدرسے سے انقلاب آیا ہے اور آج حکومت 40 سال ہو چکے ہیں، اسی دینی مدرسے کے تحت ایران میں حکومت ہو رہی ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو ہمارے بعض بزرگان نے بھی یہی پیغام دیا ہے، لیکن میں اس عنوان سے دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بہرحال خدمت انجام دے رہا ہوں، اس عنوان سے کہ باقاعدہ ہمارے ان مدرسوں کو جو ہندوستان میں خصوصاً مدرسے ہیں، ان کی ایک یونین بنائی جائے، وفاق المدارس یونین بنانے کے بعد اس کو باقاعدہ ایک ایسا سرکاری طور سے تسلیم کرایا جائے کہ اس کی ڈگری، دیکھیے ابھی ہمارے بزرگوں نے جو بیان دیا ہے وہ طلبا کو خطاب کیا ہے کہ طلبا کو چاہیے کہ وہ ہائی اسکول کریں، وہ انٹر کریں۔ میں طلبا سے نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے مدرسے اسلامی مدارس کی ایک یونین ہو، وہ یونین سرکاری طور سے ایک ایسے نظام کو تشکیل دے کہ ہمارا یہ انٹر کیا ہوا طالب علم مدرسے کا سرکاری طور سے انٹر کہلائے، جو کہ باقاعدہ المصطفیٰ انٹر یونیورسٹی نے یہ کام کیا ہے۔ جب سے یہ یونیورسٹی، یہی دینی مدرسہ ہے، جامعۃ المصطفیٰ دینی مدرسہ ہے، لیکن اس دینی مدرسے نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ہم آہنگی کی ہے، رابطہ کیا ہے، جامعہ ملیہ دہلی سے، علی گڑھ یونیورسٹی سے، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے، ان سب سے رابطہ کیا کہ ہمارا گریجویٹ کو آپ کا بھی گریجویٹ تسلیم کیا جائے گا اور آپ کے گریجویٹ کو ہم گریجویٹ تسلیم کریں گے۔ یہ اسلامی یونین بھی قائم کیا اور اب اقوام متحدہ میں جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی نے یہ باقاعدہ وہاں تک بات پہنچا دی۔ لہٰذا یہ دوسرا پیغام ہمارا کہ ہمارے مدرسے سارے ملنے کے بعد ایک یونین بنائیں، یونین بنانے کے بعد باقاعدہ عالمی پیمانے پر۔ اس کے علاوہ تیسرا پیغام جو اسی سے ملتا جلتا ہے وہ یہ کہ ہم المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ذریعے سے دنیا کی کم سے کم اسلامی یونیورسٹیوں سے برابری، ہم آہنگی، موافقت کر رہے ہیں کہ ہماری ڈگری آپ کے یہاں تسلیم کی جائے، آپ کی ڈگری ہمارے یہاں تسلیم کی جائے۔ اس طرح جب یہ جوان دینی مدرسے سے وہی ڈگری لے کر حاضر ہوگا تو یقیناً دوسری یونیورسٹیاں اس کو قبول کریں گی، اور پھر دوسری یونیورسٹیاں میں جو بھی اس کو جس سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی ہوگی یقیناً اس کو
آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے قدم کو آگے بڑھائے گا اور یقیناً اپنی مستقبل میں یقیناً کامیاب اور کامران نظر آئے گا۔ ظاہراً وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے جوان باقی رکھیں اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ جو بھی مشورے کے طور پر یا کسی بھی عنوان سے اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہوگی تو ہم یقیناً خدمت کے لیے حاضر و ناظر رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔